चिल्लाओ मत शायान अलादीन शाह। खबरदार जो अपने भाई की मौत का इल्ज़ाम आसाल आगा शाह पर डाला। आगा जान की गरजदार आवाज़ पर दहलीज के पार खड़े शायान शाह के चेहरे पर गज़बनाक तासुरात उमड़ आए थे। मुठियाँ भींचे सुर्ख रोए रोए चेहरे समेत वो लब भींच कर रह गया था। सफीना शाह और समीना शाह तो खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी। शायान शाह के भाई की मौत का इल्ज़ाम आसाल आगा शाह पर आया था। गोया रूप दिलावर शाह की ज़िंदगी में आई एक नए क़यामत ढलने वाली थी। बदर आलम ने बमुश्किल ज़ब्त से इस शख्स को देखकर अपने आप पर ज़ब्त किए रखा था। वो सीढ़ी से उतरता जैसे ही नीचे पहुंचा, मुलाजिम भागकर इसके स्याह मर्दाना शाल लेकर आए थे। अच्छे से इसके कंधों पर शाल उड़ाते वो वहां से गायब हुआ था। शायान शाह के अलावा हवेली के हर फर्द की निगाह अब आसाल आगा शाह पर टिकी थी। बताओ इसे आगा, क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? इसका कहना है कि तुमने इसके भाई। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये आगा जान, मैंने शायान शाह के भाई को जान से मारा है। इस ठहरे हुए लहजे में इत्मीनान से कहते वो हर फर्द पर ज़लज़लों की जद में आया था। समीना बेगम ने बमुश्किल से लड़खड़ा कर गिरती नफीसा शाह को संभाला था, जिनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैंने तेरी बहन के कहने पर अपने भाई को तेरे वलीमे में भेजा था साले, और तूने इसे ही। शायान शाह का बस नहीं चल रहा था। वो आसाल आगा शाह को गोलियों से भून देता, जिसने इसके मासूम भाई पर एक नहीं कई जाने कितनी ही गोलियां बेदर्दी से चलाई थी। वलीमे पर भेजा था इस कुत्ते को, तमीज़ सिखाकर भेजना था। उसे बताना था कि वो किसके इलाके में जा रहा है। सरदार आसाल आगा शाह उस जैसे भीड़ियों को मौका नहीं देता, सीधी मौत देता है। पुश्त पर हाथ बांधे खड़े आसाल आगा शाह ठहरे हुए मगर सर्द लहजे में बोला था। उसके इत्मीनान में ज़रा बराबर कोई कमी नहीं आई थी। स्याह हसीन आंखों में संजीदगी और सर्दपन अरूज पर था। आगा जान तो बेयकीनी से इसके चेहरे को देख रहे थे, जिसने बहन के घर को अपने ही हाथों से उजाड़ डाला था। बड़ा ही ज़ईम है ना तुझे, बड़ा सरदार बना फिरता है ना तू। अब तू देख कैसे मैं तेरी साली बहन को उधारता हूँ। अब फैसला जिरगे में होगा। खून छलकाती निगाहों समेत इसे देखता वो घुरा कर बोला था कि बदर आलम ने लब भींच डाले थे। शायान शाह वहाँ से जा चुका था, जबकि आगा जान अब आसाल शाह पर बरस रहे थे, जिसने बदर आलम को महसूस इशारा करते सर झुका डाला था। अब वो चुपचाप आगा जान के कहर को खुद पर झेल रहा था। कोई है पापा, प्लीज़ मुझे जाने दें। खूब अंधेरे के सबब उसका सांस बंद हो रहा था। रो रो कर आंखें सुर्ख होती जा रही थी। वो नहीं जानती थी वो कहाँ है। उसे बस इतना याद था कि कल रात को अपने बिस्तर पर सोई थी और शायान शाह किसी का फ़ोन आने पर भागा भागा हवेली से निकल गया था, और रूप बस कमरे में आते ही सो गई थी। अब जब उसकी आंख खुली तो वो किसी और ही जगह पर थी। ये जगह हवेली हरगिज़ नहीं थी जहाँ रूप दिलावर शाह रहती थी। लाला, बहते आंसू को रगड़ते इसने दिल ही दिल में अपने भाई आसाल आगा शाह को याद किया। एक अनजाना सा खौफ आ रहा था उससे कि शायद शायान शाह ने खुद ही इसे अगवा करवा लिया था पैसों के लिए, या फिर ज़मीन के लिए। जहन में आ रही नफी सोचों को झटकते वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर एकदम से सहमी। भीगी सी आंखें उठाए उसने दरवाजे से अंदर आते बदर आलम शाह को देखा था। नेमत दिलावर शाह, आपका निकाह ज़रार पाशा खान के साथ 50,000 हक मेहर के साथ इन गवाहान की मौजूदगी में तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहिब के अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे, मगर वह टस से मिस नहीं हुई थी। पास बैठे ज़रार पाशा ने खून आशाम निगाहों से उस लड़की के सर को घूरा था, जो अपनी बेटी के जान के बदले इस निकाह पर फ़ौरन से राज़ी हुई थी। नेमत, ज़रार पाशा दबे दबे अंदाज में घुराया तो नेमत ने हलक में अटके आंसू को बमुश्किल निगला था। कबूल है। आंखें शिद्दत से बहती जा रही थी। कहाँ सोचा था कि इसने ज़िंदगी एक ही दिन में इतनी बदल जाएगी। थोड़ी देर पहले वो हारून शाह की बेवा थी और अब ज़रार पाशा खान की बीवी। 3 बार इसे अपने शौहर के तौर पर निकाह में कबूलते नेमत ने रोते हुए नूर को रहीम के हाथों से छीना था। ज़रार ने एक कड़ी निगाह इस लड़की पर डाली और अब मौलवी साहिब के पूछने पर कबूल है कहते 3 बार नेमत दिलावर शाह को अपनी ज़ौजियत में कबूल किया था। मुबारक हो नेमत ज़रार पाशा, अब तुम एक खान की बीवी हो। नई ज़िंदगी मुबारक हो तुम्हें। कटीली निगाहें इसके रोए चेहरे पर गाड़ते वो सफाकियत से बोलता एकदम से उठा था। दरवाज़ा बाहर से बंद होते नेमत की सिसकियों में रवानगी आई। नूर को सीने में भींचे वो सिसकियों से रो दी थी। क्या हुआ है लड़की, तुम इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? जरताज खान के इशारे पर सीढ़ियों से उतरती हुदा खान के हाथों से मुलाजमा कपड़ों का बैग थामे बाहर निकल गई थी। जब जरताज खान ने इसे हद दर्जा सुर्ख चेहरे को देखते मुतफक्कराना लहजे में पूछा था,
ہدا خان انہیں پہلے ہی حریم کے جیسے لاڈلی تھی، مگر اب تو وہ ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی بن چکی تھی۔ یہ لاڈ پیار تو فطری تھا۔ اماں بس سر چکرا رہا ہے صبح سے۔ ان کے چہرے پر چھائے فکر کو دیکھ کر ہدا خان نے لفظوں میں جھوٹ گھڑا۔ شاید اس جھوٹ کے سہارے ہی وہ ماجد کے ساتھ جانے سے بچ پاتی۔ اللہ اللہ لڑکی، تم نے تو ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو تم۔ زرتاج خان تو گویا لمحوں میں اس کی گرتی طبیعت پر گھبرا گئی تھی۔ ان کی اس قدر فکر مندی کے اظہار پر ہدا کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ نرگس، جاؤ پانی لاؤ بچے کے لیے۔ نرگس خان کو دیکھتے ہی زرتاج نے انہیں پانی لانے کا اشارہ کیا اور خود ہدا کے قریب بیٹھی تھی۔ امّو، میں ٹھیک ہوں، سرخ چہرے سمیت کہتی وہ معصومیت سے نگاہیں چرا گئی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ماجد جو کب سے گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا ہدا کے نہ آنے پر، وہ خود ہی اندر واپس پلٹا تھا، جہاں سامنے زرتاج خان ہدا کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ بیمار پڑا ہے یہ بچی، اور تم کو کوئی خبر تک نہیں ہے خان؟ تڑپ کر کہتی وہ بیٹے کو گھورنے لگی تھی، جو پہلے تو حیرت سے انہیں نافہم تاثرات سے دیکھتا رہا اور پھر سر جھکائے گھبرائی ہوئی سی بیٹھی۔ ہدا خان کو دیکھتے سے معاملہ جلدی سمجھ آ گیا تھا۔ امّو پریشان مت ہوں، ذرا سا بخار ہے اسے، میں نے کہا تھا کہ راستے میں دوا لے دوں گا۔ چلو اب ہدا، دیر ہو رہی ہے، سفر کافی لمبا ہے تو ہمیں وقت پر نکلنا چاہیے۔ ڈھیر و فکر اور محبت سموئے لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھا تھا۔ ہدا کا نازک ہاتھ اپنے باری ہاتھوں میں لیتے اس نے غیر محسوس انداز میں اس کے ہاتھ پر گرفت بڑھائی تھی۔ اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھتی محسوس کرتے ہدا خان کا پورا وجود شرم سے لرز اٹھا تھا۔ آنکھیں شرم کے بوجھ تلے جھک گئی تھی۔ زرتاج خان نے بغور بیٹے کو دیکھا اور پھر ہدا خان کی غیر پڑتی حالت کو دیکھ کر وہ اٹھی تھی۔ خان ٹھیک کہہ رہا ہے گل، راستے میں ڈاکٹرنی کو دکھا دینا۔ اب تم دونوں جاؤ، کافی وقت ہو چکا ہے۔ زرتاج خان نے ملازمہ کو شال لانے کا اشارہ کرتے قریب آتی نرگس خان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھاما تھا اور ہدا خان کے لبوں سے لگایا، جس نے بمشکل ہی چند گھونٹ بھرے تھے۔ چہرہ ڈھکو اپنا۔ سیاہ ستاروں سے مزین وہ خوبصورت شال ہدا خان کے چاند سے چہرے پر غضب ڈھا رہی تھی۔ ماجد نے احتیاطاً شال اس کے ناک سے گزارتے سنجیدگی سے کہا تھا، تو ہدا خان نے گھبرا کر سر ہاں میں لایا۔ کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ شال سے ڈھکے اس نے شکوہ کنانوں نگاہوں سے اپنے مورے کو دیکھا۔ کتنا کہا تھا اس نے انہیں کہ وہ نہیں جانا چاہتی، مگر نرگس خان نے تو جیسے اس کی ہر ضد پر کان لپیٹ ڈالے تھے۔ ماں اور ساس سے گلے ملتی وہ مردہ قدموں سمیت باہر نکلی۔ اس کے قدموں کی سستی محسوس کرتے ماجد نے ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ لاؤنج سے گزرتے ایک نگاہ پوری حویلی پر دوڑائے وہ عجلت میں گاڑی کی سمت بڑھا، جسے ملازم پہلے سے ہی نکال چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں سوار ہوتے، سامنے سے گیٹ سے اندر داخل ہوتی، زرار پاشا کے سیاہ پراڈو پر دونوں کی نگاہیں پڑی تھی۔ لالا۔ ہدا خان کی سنہری آنکھیں بھائی کو گاڑی میں دیکھتے خوشی سے پھیلی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی زرار پاشا کے سوا اس کی گاڑی کو کوئی چھو تک نہیں سکتا تھا۔ زرار پاشا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے سرد نگاہوں سے ماجد اور اس کے ساتھ کھڑی ہدا کو دیکھا، اپنی بہن کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر، اور جس استحقاق سے ماجد اسے تھامے کھڑا تھا، زرار پاشا کے ماتھے پر کئی بل سمٹے تھے۔ گاڑی اب پورچ میں رک چکی تھی۔ ماجد سکون سے اپنے نئے نویلے سالے کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے بھی ان دونوں کی کم ہی بنتی تھی، اور اب یہ اچانک جڑا رشتہ اور ایک دم اچانک سے زرار پاشا کی آمد غیر متوقع تھی۔ رحیم بھاگ کر گاڑی کی سمت بڑھا اور دروازہ کھولتے وہ ایک طرف مؤدب سا کھڑا ہوا تھا۔ خانم کو اندر لے جاؤ رحیم۔ نظریں سامنے کھڑے ماجد پر گاڑے اس نے رحیم کو پچھلی سیٹ پر بیٹھی نعمت کو اندر لے جانے کا حکم دیا اور خود چلتا ہوا ماجد کی سمت بڑھا تھا۔ گل، ہدا گل، زرار پاشا کی پکار تھی کہ وہ بھیگی آنکھوں سمیت سب کچھ بھلائے اپنا ہاتھ زبردستی اس کی گرفت سے چھڑواتی بھائی کی جانب بھاگی تھی۔ زرار نے نرمی سے بہن کو سینے سے لگاتے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، جبکہ سرد نگاہیں اب تک ماجد پر تھی، جو سینے پر ہاتھ باندھے اطمینان سے کھڑا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ ہدا خان کا ہاتھ اور چہرہ تھامے اس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ماجد قہر برساتی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، جانے کیوں مگر دل کو زرار پاشا کا اتنا حق جتانا ہرگز بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ وہ شروع سے اپنی بہن کے معاملے میں کافی حساس تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ہدا کو ساتھ لگائے وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اپنے سامنے کھڑے 32 سالہ ماجد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ہنی مون پر جا رہا ہوں تیری بہن کے ساتھ۔ ماجد کے ٹھنڈے مگر بے باک لہجے پر زرار پاشا کی دھاڑ پوری حویلی میں بلند ہوئی تھی۔
زرتاج خان اور نرگس خان بھاگی بھاگی باہر نکل آئی، جہاں سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں نے ہی گھبرا کر بے ساختہ لبوں پر ہاتھ جمائے تھے۔ زرار پاشا کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا تھا، مکے کی صورت اٹھا اور اس کا ہاتھ ماجد نے درمیان میں ہی روک ڈالا تھا۔ پاشا، یہ کیا طریقہ ہے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کا؟ پاشا، یہ کیا طریقہ ہے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھائے گا اب تم؟ زرتاج خان کی غصے بھری آواز پر زرار پاشا نے ہاتھ جھٹک ڈالا، مگر چہرے کے سرخ پتھریلے تاثرات میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ہدا خان تو آنکھیں پھاڑے خوف سے زرد پڑتی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے بیٹے سے پوچھے تائے سرکار، میری بہن کو کس حق سے چھو رہا ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہا تھا یہ میرے سامنے؟ آنکھوں میں بھڑکتے شعلے لیے وہ اب زرتاج خان سے مخاطب ہوا تھا۔ پاشا، وہ بیوی ہے اب ماجد کا، وہ جیسے چاہے ویسے بات کرے۔ مڑا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس سے پہلے کہ زرتاج خان یا نرگس کچھ کہتی، مردان خانے سے اسی طرف آتے دا جان نے سرد لہجے میں کہتے پوتے کو گھورا تھا، جس نے حیرت اور بے یقینی سے مڑتے دا جان کو دیکھ کر سر بے اختیار نفی میں ہلایا تھا۔ کاکا، کیا کہہ رہے ہیں آپ دا جان؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ زرار پاشا نے ایک نگاہ اپنی معصوم 19 سالہ بہن پر ڈالتے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات پر جہاں ماجد نے لب بھینچ ڈالے تھے، وہیں ہدا خان کا وجود ہچکیوں کے سبب لرزنے لگا۔ ماجد تیش سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ گستاخی معاف دا جان، آج پہلی اور آخری بار میں زرار پاشا کو بخش رہا ہوں۔ اگر آئندہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی گستاخی کی یا میری بیوی ہدا ماجد کو لے کر کوئی بھی بکواس کی، تو اس کا سر دھڑ سے الگ کرنے میں مجھے کوئی قطعی افسوس نہیں ہوگا۔ چلو ہدا، سرخ لہو رنگ ہو رہے چہرے سمیت گرج کر کہتا وہ ہدا کا ہاتھ پورے استحقاق سے تھام چکا تھا۔ خبردار، چھوڑو میری بہن کو، ہدا کہیں نہیں جائے گی تمہارے ساتھ۔ زرار پاشا نے ایک دم سے ہدا خان کا ہاتھ تھاما تھا۔ ماجد نے خون آشام نگاہوں سمیت اسے دیکھا تھا۔ کیوں نہیں جائے گی؟ وہ میری بیوی ہے، جائے گی تو میرے ساتھ ہی۔ وہ دونوں وہاں موجود بڑوں کو سرے سے اگنور کرتے ایک دوسرے سے الجھ پڑے تھے۔ دا جان لب بھینچے دونوں کو دیکھنے لگے۔ بغیرت نہیں ہوں میں، اور نہ ہی ان فرسودہ رسم و رواج کو مانتا ہوں۔ ہدا خان معصوم ضرور ہے، مگر بھولو مت وہ زرار پاشا کی اکلوتی بہن ہے۔ میں اپنی بہن کو تمہارے لیے دوسری عورت ہرگز نہیں بننے دوں گا۔ شہادت کی انگلی اٹھائے ایک ایک لفظ کو چبا کر کہتا وہ ہدا خان پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ بیٹھا تھا۔ ماجد نے سپاٹ چہرے سے زرار پاشا کو دیکھا، جو قابو نہیں آ رہا تھا۔ نرگس خان اور زرتاج خان کے تو مانو جان لبوں پر آئی تھی۔ زرار، دا جان چلائے تھے، مگر زرار پاشا نے انہیں سرے سے اگنور کر ڈالا۔ ہدا خان کا ہاتھ پکڑتے اس نے بہن کو اپنے کشادہ سینے کے پیچھے چھپایا تھا۔ زرار پاشا، خان ہوں میں، چھوٹا دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں۔ تمہاری عاشقی مشوقی کا سب علم ہے مجھے، الف سے یہ تک ہر چیز کا۔ انم سعید کو تم سے زیادہ اچھے سے جانتا ہوں میں، جانتا ہوں۔ بہت ہے یا کچھ اور؟ زرار پاشا کے الفاظ ماجد کے چہرے کے رنگت اڑا چکے تھے۔ وہ لب ایک دوسرے میں پیوست کیے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ ہدا خان تو بس بھیگی آنکھوں سمیت ماجد کو دیکھ رہی تھی، جس کی خاموشی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ زرار پاشا سچ کہہ رہا ہے۔ دل میں تکلیف کی لہر دوڑی تھی، چہرہ آنسوؤں کے ضبط کے چکر میں سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ انم سعید، محبت ہے میری زرار پاشا خان، اور ہدا خان بیوی ہے میری، اور تم؟ بس جو بکواس کرنی تھی تم نے کر لی۔ خبردار جو اب اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام بھی لیا تو۔ پاشا، منہ بند کرو تم اپنا۔ زرتاج خان، ہدا کو اندر لے کر جاؤ تم، اور تم دونوں چلو میرے ساتھ۔ دا جان کی دھاڑ پر جہاں زرار پاشا نے اپنی چلتی زبان کو لگام دی تھی، وہیں ماجد تن فن کرتے مردان خانے کی سمت بڑھا تھا، اور اس کے پیچھے ہی ایک ایک کرتے سبھی اسی سمت بڑھے تھے۔ کون تھی وہ لڑکی آغا؟ جواب دیں مجھے۔ آغا جان کی بھاری پھنکار پر آسال نے ٹھنڈی سانس فضا کے سپرد کرتے سر پھر سے جھکایا تھا۔ جو بھی تھی آغا جان، وہ میرے علاقے کی تھی، اس کی حفاظت کرنا مجھ پر ایسے ہی فرض تھا جیسے اپنی سگی بہنوں کی۔ میں نے وہی کیا جو ایک سردار کو کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آغا جان نے سرد نگاہوں سے اس کو گھورا تھا۔ آپ کے ہاتھ نہیں کانپے اسے مارتے وقت؟ آصال آغا شاہ، وہ آپ کی بہن کا دیور تھا۔ سوچا بھی ہے آپ نے کیا ہوگا روپ شاہ کا؟ آغا جان نے قہر بھری نگاہوں سے اپنے پوتے کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ ایسے کتوں کو مار کر مجھے کیوں ندامت ہونے لگی آغا جان؟ اور ویسے بھی روپ جلد از جلد اس گھٹیا شخص کے رشتے سے آزاد ہو جائے گی۔ آصال کا لہجہ دو ٹوک تھا، جبکہ آغا جان کے چہرے پر مشکوک تاثرات امڈے تھے۔ آصال، وہ گرا کر بولے،
اس سے زیادہ کچھ مت پوچھیں، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا آپ کو سب کچھ، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا اب اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نگاہوں میں موجود سرد مہری کو دیکھ کر آغا جان پیچ و تاب کھا کر رہ گئے تھے، جبکہ آصال آغا شاہ ان کے کمرے سے نکلتا اب اپنے کمرے سے نکلتے اپنے جبکہ آصال آغا شاہ ان کے کمرے سے نکلتا اب اپنے کمرے میں بڑھنے لگا تھا۔ بابا بدر عالم، تم یہاں، مجھے یہاں کیوں لائے ہو تم؟ اس کا قریب آنا ہی تھا کہ خوبصورت سیاہ جھیل سی آنکھوں میں خوف تہرنے لگا۔ وہ سہم کر محتاط سے انداز میں پیچھے ہونے لگی۔ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے بدر عالم کی سبز آنکھوں میں تکلیف کی ہلکی سی لہر دوڑی تھی۔ تو مطلب وہ اس سے اپنی عزت کے خوف میں مبتلا تھی؟ دل نے گہری آہ بھری تھی، لبوں پر موہوم سی زخمی مسکراہٹ ایک پل کے لیے نمودار ہوئی تھی۔ گھبرائے مت روپ دلاور شاہ، بدر عالم شاہ آپ کی حفاظت، آپ کی عزت کا محافظ ہے، لٹیرا نہیں۔ اس نے جس قدر نرم لہجے میں نظریں جھکا کر کہا تھا، روپ کو خود بخود شرمندگی سی ہونے لگی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ پسینے سے تر، خوف سے سہما ہوا معصوم سا چہرہ، ماتھے اور دائیں گال پر چپکے ہوئے سیاہ شبنم کی اوس کی مانند خوبصورت بال، دائیں آنکھ کے نیچے موجود وہ گہرا سیاہ تل جو آج بھی روپ شاہ کے خوف سے سہم گیا تھا۔ بدر عالم کو شدت سے احساس ہوا کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ شیان کہاں ہے؟ روپ کا غیر معمولی انداز بدر عالم کو گہری تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا یہ سب وہ اسے باور کروانے کے لیے بول رہی تھی۔ بس کر دیں روپ، کیوں اپنے لبوں سے کسی دوسرے کا نام لے کر اس اجڑے ہوئے عاشق کو بار بار مارتی ہیں آپ؟ زخمی سرخ آنکھوں میں گہرے سائے سے تہرنے لگے۔ چہرے کی سرخائی اس کے کرب کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ روپ نے گھبرا کر آنکھیں میچی، وجود اب سردی کی شدت سے لرزنے لگا تھا۔ آپ بس کر دے بدر عالم شاہ، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی یہ بیہودہ باتیں مجھے قطعی اچھی نہیں لگتی، اور کچھ نہیں تو اپنی اور میری کا ہی لحاظ کر لیں۔ دھندلائی نگاہوں سمیت بدر عالم شاہ کے عکس کو دیکھتے وہ نظریں فرش پر گاڑ گئی تھی۔ میں نے تو بس ہی کر دیا ہے روپ، آپ کب بس کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں وہی امنگ، وہی آس، وہی جگنو آباد تھے جو ایک سال پہلے بھی دلاور شاہ محسوس کر لیتی تھی۔ زبان سنبھال کر بولا کرے عالم، شادی کر لے وقت پر آپ کے ذہن پر برا اثر پڑتا جا رہا ہے۔ وہ جنجلا ہی تو گئی تھی، مدتوں کے بعد اس سے سامنا ہوا تھا، اور آج بھی اس ظالم کی نظریں اسے اپنے وجود پر نصب ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر ان نظروں کی تپش میں وہ شدت، وہ غلاظت وہ کبھی چاہ کر بھی نہیں ڈھونڈ پائی تھی کہ وہ اسے دھتکار دیتی۔ انشاءاللہ آپ کی دعا رہی تو جلد ہی شادی ہو جائے گی۔ وہ مبہم سا مسکرایا تھا اور نگاہیں اس پری پیکر پر اب تک گڑی ہوئی تھی۔ سب کچھ سوچ لیا تھا اس نے، اب بس اسے روپ دلاور شاہ کو اس گھٹیا شخص کے نام سے آزاد کروانا تھا، اور پھر باقی کا کام آصال آغا شاہ کا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ بدر عالم کے یوں موضوع بدلنے پر وہ مچل کر بولی تھی۔ بدر نے سیاہ شال اتارتے اس کی گرد اوڑھائی تو روپ کے وجود میں کپ کپاہٹ دوڑی تھی۔ میری نظریں آپ کو بہت گہری طرح جانچتی ہیں روپ، اور میں نہیں چاہتا کہ شادی سے پہلے میں ایسا ویسا کچھ کروں، تو میرے سامنے آئندہ شال سے خود کو ڈھانک کر رکھیے گا۔ اس کا اطمینان یوں ہی قائم تھا جبکہ اس کے الفاظ کی خوبصورتی اور یکے بعد دیگری پر روپ نے حیرت اور استعجاب سے اسے گھورا تھا، جو اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھ کر ہلکا سا ہنسا تھا۔ آصال آغا شاہ نے بھیجا ہے، آپ بات کر لیں ان سے۔ موبائل فون پاکٹ سے نکالتے اس نے روپ کی جانب بڑھایا، جس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل فون تھاما تھا۔ ایک آخری نگاہ اس پری پیکر پر ڈالتے وہ باہر نکل آیا، جبکہ روپ اب آصال آغا شاہ کی کال اٹھائے اس سے بات کرنے لگی تھی۔ محمل 2 سے 3 بار دروازہ نوک کرنے کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھلا تھا، اور آصال آغا کے ماتھے پر ایک ساتھ ڈھیروں بل سمٹے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے اس نے ناپ پر ہاتھ گھماتے اسے گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ جاتے وقت محمل سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ دروازہ بند رکھے۔ سر جھٹکتے وہ اندر داخل ہوا اور ایک بار پھر سے اسے آواز دی، مگر جواب نہ آنے پر آصال کی بیڈ کی طرف اٹھتے قدم ایک پل کو تھمے تھے۔ پورے کمرے پر طائرانہ نگاہ ڈالتے وہ شال کندھوں سے اتارتے بیڈ پر رکھتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھاتا جو خالی تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اسٹڈی روم میں گیا، شاید وہ وہاں ہو، مگر محمل وہاں بھی نہیں تھی، اور اب آصال آغا شاہ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سمٹے تھے۔ لمبے لمبے ڈاگ بھرتا وہ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ نفیسہ شاہ کے کمرے کی جانب تھا، کیونکہ پوری حویلی میں صرف وہی تھی جو یہ جانتی تھی کہ اس رات محمل حویلی سے بھاگی تھی۔ تنے چہرے سمیت وہ بھاگنے کے انداز میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دروازہ کھولتے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، نفیسہ شاہ کی بے دردی سے دھکا دینے کے سبب محمل اوندے منہ پیچھے کو گرنے لگی تھی، اور آصال شاہ نے ہڑبڑا کر آگے بڑھتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔
کمرے میں ایک طرف سر جھکائے دو ملازمین کھڑی تھی۔ سمینہ شاہ بھی لب بھینچ کر کھڑی تھی، جبکہ نفیسہ شاہ کے چہرے پر خون اتر آیا تھا۔ اماں سائیں، دونوں شانوں سے اسے تھامے وہ اس کے ماتھے پر گہرے زخم کو دیکھ کر بے یقینی اور کرب سے بولا تھا۔ شانوں سے نیچے ڈھلکتے آنچل کو تیزی سے اس نازک محملی وجود پر برابر کرتے اس نے استحقاق سے محمل کو سینے میں بھینچ ڈالا تھا، جو رونے کی شدت سے ہلکی ہلکی کپ کپا رہی تھی۔ آصال نے زخمی شکوہ کناں نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ مجھے آپ سے اس کی امید ہرگز نہیں تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ کرب، شکوہ، تعصف، ناراضگی۔ نفیسہ شاہ نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ مجھے بھی تم سے اس کی امید ہرگز نہیں تھی سردار آصال آغا شاہ۔ تم نے ایک کل کی آئی لڑکی کے لیے اپنی بہن کے گھر کو تباہ کر دیا۔ مٹھیاں بیچے وہ تکلیف اور کرب بھرے لہجے میں بول دی تھی، اور محمد قریشی کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ یہ کل کی آئی لڑکی میری بیوی ہے اماں سائیں، جتاتے ہوئے لہجے میں کہتے اس نے پیچھے کھڑی ملازمین کو سپاٹ نگاہوں سے دیکھتے انہیں انگلی کے اشارے سے باہر نکلنے کو کہا تھا، جو گھبرا کر فوراً سے اس کے اشارے پر باہر نکلی تھی۔ بیوی؟ دانت پیس کر کہتی وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بیوی ہوتی تو یوں راتوں رات تمہاری عزت کے دھجیاں اڑا کر حویلی کی دہلیز نہ پھلانگتی آصال آغا شاہ۔ بیوی نہیں ہے یہ تمہاری، بلکہ سودے میں آئی ایک عورت ہے، جو صرف تمہارے وارث، تمہاری اولاد کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لڑکی کا نہ تو ہماری حویلی سے اور نہ ہی تم سے کوئی تعلق ہے۔ نفیسہ شاہ کی نفرت بھری آواز پر محمل نے اذیت سے لب کاٹے۔ آنکھیں میچی تھی، اتنی ذلت، اتنی تسخیص۔ وہ با اعتماد لڑکی تو حویلی کے ملازمین تک سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، جس طرح اسے کمرے سے زبردستی گھسیٹ کر لایا گیا تھا، اور اس پر متضاد نفیسہ شاہ کا ظلم۔ میں نے شوق سے نکاح نہیں کیا تھا اماں سائیں، نکاح کا مطلب نکاح ہوتا ہے، اور اب اگر رشتہ جڑ چکا ہے تو سدا قائم رہے گا۔ کسی کے کہنے سے نہ میں آج اپنی بیوی کو چھوڑوں گا اور نہ ہی آئندہ کبھی۔ یہ بات آپ سب ذہن نشین کر لینا۔ سرد نگاہوں سے ایک نظر اپنی چچی کو دیکھ کر آصال آغا شاہ نے اپنی ماں کو دیکھتے پرسکون لہجے میں کہا تھا، جن کا چہرہ دھواں چھوڑنے لگا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا وہ آصال شاہ کے ساتھ چپکی اس مکار لڑکی کو جان سے مار دیتی۔ تو پھر تم بھی سن لو سردار آصال آغا شاہ، یہ گھٹیا لڑکی کبھی بھی میری بہو نہیں بن سکتی، نہ آج نہ آئندہ کبھی بھی، اور اگر میری بیٹی کا گھر اجڑا تو اب کی بار تم مجھے بھی کھو دو گے۔ سرد سرخ نگاہوں سمیت اسے دیکھتی وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی، سرد لہجے میں بولتی، تن فن کرتے کمرے سے نکلی تھی۔ آصال نے بے بسی سے آنکھیں میچی۔ جانے کیا لکھا تھا اس کی قسمت میں؟ گہری سانس بھرتے اس نے لمحوں میں خود کو پرسکون کیا، اپنے سینے سے لگی محمل کے گرد اپنے مضبوط بازو کا حصار بنائے اسے ساتھ لگائے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کچھ ہوش ہے آپ کو زرار پاشا خان؟ آپ میرے یعنی اپنے داجان کے فیصلے پر یوں تن کر کھڑے ہیں؟ کس سے پوچھ کر آپ نے ماجد کے سامنے آواز اونچی کی؟ داجان کا لہجہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ سر نظروں سے زرار پاشا کو دیکھتے وہ بفر کر بولے تھے، خدا خان کا بھائی ہونے کے ناطے داجان، آپ کے بنا سوچے سمجھے میری بہن کو اس آدمی کے حوالے کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماجد ایک خان ہوتے ہوئے بھی جگہ جگہ منہ مارتا پھر رہا ہے۔ زرار، زبان کو لگام دو اپنی۔ میں چپ ہوں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے جو تمہارے دل میں آئے گا وہ کہو گے۔ بھولو مت کہ میں کون ہوں۔ ماجد نے تیش کے عالم میں مٹھیاں بھیجتے غرا کر کہا تھا، اگر بڑوں کا لحاظ نہیں ہوتا تو اس وقت وہ زرار پاشا کا نقشہ بگاڑ چکا ہوتا۔ تو تم بھی مت بھولو کہ جس لڑکی سے تم نے نکاح کیا ہے وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، زرار پاشا کی بہن ہے وہ، اور میں قطعی اجازت نہیں دوں گا تمہیں یا کسی کو بھی کہ وہ میری بہن کے ساتھ ناانصافی کرے۔ اس کا اشارہ انم سعید کی جانب تھا۔ ماجد پیچ و تاب کھاتے رہ گیا تھا۔ آخر ہو کیا گیا ہے آپ کو زرار پاشا؟ داجان نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کیا ہوگا آغا جان؟ اس سے پوچھے اس سے کیا ہوا ہے؟ یہ شخص خود کو خان کہتا ہے، اور جانتے ہیں آپ یہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ زرار پاشا کی دھاڑ گونجی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ماجد کو آگ لگا دے۔ کیا کر رہا ہے ماجد؟ بتاؤ ہمیں، کس بات پر تم پر اتنا برس رہا ہے؟ غسیلی نگاہوں سمیت اپنے پوتے کو گھورتے وہ تنک کر دو بدو لہجے میں بولے تھے، اس جمعے کو یہ محترم انم سعید سے نکاح کرنے والے ہیں، پوچھیں ان سے یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ زرار پاشا کے صد لہجے میں کیے گئے انکشاف پر داجان اور اسفت خان نے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے ماجد کو دیکھا تھا، جو بے ساختہ ہی سر جھکا گیا تھا۔ زرار پاشا خان بھلا کیسے اتنا سب کچھ جانتا تھا؟ اگر جانتا بھی تھا تو اسے یہ
نہیں معلوم تھا کہ ہدا خان کا ماجد سے نکاح ہو گیا ہے۔ ماجد سر جھکائے گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ میرے ہی گھر میں میری ہی بہن محفوظ نہیں ہے۔ مجھے تو بس ماجد کے اونچے ہتھ کنڈوں کا علم تھا کہ وہ ایک کریکٹر لیس لڑکی کے پیچھے کس حد تک جاتا ہے۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھے ہرگز یہ علم نہیں تھا کہ آپ سب بڑے میری بہن پر ایسا ظلم ڈھائیں گے۔ زرار پاشا کے تعصف آمیز لہجے میں ماجد نے قہر برساتے نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ انم سعید کو اس کا کریکٹر لیس کہنا اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ خاموشی سے لب بھیج گیا۔ ماجد کیا یہ سچ ہے؟ داجان کی سرد آواز پر ماجد نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی حامی پر اب ایک نیا طوفان سر اٹھانے والا تھا۔ دکھاؤ مجھے، جب منع کیا تھا میں نے کہ دروازہ مت کھولنا تو کیوں کھولا تم نے؟ وہ روئی میں دوائی لگائے اس کے ماتھے پر آئی گہری چوٹ پر رکھتا غصے اور خفگی سے سیاہ آنکھیں پھیلا کر بولا تھا۔ محمل لب سی خاموشی سے اسے بولتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت ہی پرکشش تھی، خاص طور پر گھنی بھویں جیسے سب سے الگ بناتی تھی۔ محمل نے پہلی بار اسے قریب سے اور غور سے دیکھا تھا۔ دل نے اعتراف کیا تو وہ سر جھٹک کر نگاہیں پھیر گئی۔ میں نے نہیں کھولا، ملازموں نے کھولا تھا چابی سے، کہتے ہوئے اس کا لہجہ روند گیا تھا، آنکھوں میں نہ چاہتے بھی موٹے موٹے آنسو سمٹ آئے تھے۔ نیلے شفاف کانچ کے ڈوروں میں ٹھہری شبنم اس پر متضاد آنکھوں کے نیچے چھاتی سرخی آسال نے گہری سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا۔ مجھے تو لگا تھا تم بہت بہادر ہو، پھر کیسے یہ چوٹ کھا لی؟ وہ سر جھٹک کر کہتے ہنس پڑا تھا اور محمل کے چہرے پر سفیدی کی رمق بڑی تھی۔ بہادر لوگ ماؤں سے مقابلہ نہیں کرتے۔ بڑی بی نے جو بھی کیا اپنی بیٹی کے غم میں کیا۔ شاید آج میری ماں ہوتی اور ہم اتنے ہی امیر ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کچھ کرتی۔ مدم سے لہجے میں گھلتی نمی پر آسال آغا شاہ نے لب بھیج ڈالے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی محمل، شاید وہ ضرورت سے زیادہ سوچ رہا تھا۔ اسے اپنا آپ گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ تیزی سے ہاتھ چلاتے اس نے بینڈیج کھولتے اس کے ماتھے کے زخم پر لگائے۔ محمل اب پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھا وہ شاہانہ سردار، ہر طرح سے مکمل مگر اندر سے ادھورا اور ایک کھوکھلا مرد۔ سردار سائیں؟ محمل کی آواز پر آسال نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی شاید۔ کہو کیا ہوا؟ فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے اس نے متفکرانہ انداز میں پوچھا تو محمل کو ہمت ملی۔ زرار پاشا خان واپس آ جائے گا کل، مجھے یقین ہے وہ مجھے ڈھونڈے گا سب سے پہلے۔ اگر وہ یہاں آئے تو کیا آپ مجھے واپس کر دیں گے ان کے پاس؟ محمل کے لہجے میں التجا تھی، ڈر تھا، خوف تھا، جیسے وہ انکار کر دے گا، مگر اس کا اچھا رویہ کہیں نہ کہیں اسے یقین دلا رہا تھا کہ ہاں وہ چھوڑ دے گا اسے۔ ایک بات یاد رکھنا محمل، اگر تو تم حویلی والوں یا آغا جان کے خوف ہے اگر تو تمہیں حویلی والوں یا آغا جان کا خوف ہے تو یہ سردار تمہیں زبان دیتا ہے کہ تم آخری سانس تک اس سید زادے کی بیوی رہو گی۔ میرے لیے عورت ہے، امیر غریب بدتر یا کمتر نہیں۔ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے سب کو ایک مٹی سے بنایا ہے، تو بھلا کون امیر اور کون غریب؟ محمل یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ کتنے ساحرانہ کشش رکھتے تھے، وہ کتنا الگ تھا اپنے ہی خاندان والوں سے۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا پھر اس کا بچھایا گیا کوئی جال تھا اسے زیر کرنے کے لیے؟ دل اور دماغ میں الگ ہی جنگ چھڑ چکی تھی، مگر وہ بس اسے سن رہی تھی بغور ایک ایک لفظ۔ وہ لڑکا اگر سچ میں تم سے محبت کا دعوے دار ہے تو پھر وہ سیدھا مجھ تک آئے گا، اگر ایک مرد کی طرح اپنی محبت کا حساب مانگے گا، ڈٹ کر مقابلہ کرے گا جیسے ہر باوفا مرد کرتا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا اور عنابی ہونٹوں کی مسکان بہت دل فریب تھی۔ اور اگر وہ روایتوں میں جکڑا ہوا ایک خان نکلا، جیسا کہ ہر مرد ہوتا ہے، چاہے وہ خان ہو یا پھر شاہ یا کوئی اور، تو وہ اپنی عزت کے بدلے عزت کا سودا کرے گا، محبت کا نہیں۔ آسال آغا شاہ کے آخری الفاظ جس قدر سرد تھے اس قدر سچے بھی تھے۔ مرد کی محبت چاہے جتنی بھی پر اثر ہو، وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس کے نزدیک محبت کرنے کا حق صرف اسے ہے، جیسے فیصلہ کرنے کا حق اسے ہوتا ہے۔ اگر عورت اسے میسر نہیں آئے تو وہ محبت بھول جاتا ہے اور وہ بات عزت پر لے آتا ہے، اور محبت کرنے والے عزتوں پر بری نگاہ نہیں ڈالا کرتے، چاہے پھر وہ کسی بھی دشمن کی ہی کیوں نہ ہو۔ تو مطلب میں ہاں سمجھوں۔ وہ اٹھنے لگا تو محمل نے بے اختیار اس کا سرخ و سفید ہاتھ تھام لیا تھا۔ دھڑکتے دل سے نیلی آنکھیں اسی پر ٹکائے بیٹھی وہ دلکش حسینہ، اسے وہ بالکل ہی اپنا عکس لگ رہی تھی، محبت کی ماری۔
اس نے پلٹ کر محمل قریشی کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں بیچا۔ اس کے ہاتھوں کی حدت پر محمل کے گال دہکنے لگے۔ محمل قریشی کے لیے اس کے باپ کے بعد وہ پہلا مرد تھا جو اسے یوں چھو رہا تھا، عزت کے ساتھ۔ آصال نے جھک کر اپنی بوجھل سانسیں ان جھکی ہوئی پلکوں پر چھوڑی تھی۔ جب اس کے کلون کی تیز مہک اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس کرتے، محمل نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ اگر تمہاری محبت ایک بار پھر اس دہلیز پر تمہاری طلبگار بن کر آئی تو میرا وعدہ ہے تم سے، میں اسی وقت تمہیں آزاد کر دوں گا، بس شرط یہ ہے وہ محبت کے لیے آئے، بدلے کے لیے نہیں۔ آصال آغا شاہ نے بغور اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ایک لفظ چبا کر پرسکون انداز میں کہا کہ محمل خوشی اور سکون سے گہرے سانس بھرنے لگی۔ دل میں ایک سکون کی لہر دوڑی تھی، جیسے یقین ہو وہ محبت کے لیے ضرور آئے گا۔ اگر وہ نہ لوٹا تو تم واپسی بھول جانا۔ محمل آصال آغا شاہ، میں خود سے جڑی چیزوں کے لیے بہت پاگل ہوں، دعا کرو کہ تم ان میں سے ایک نہ بن جاؤ، گمبھیر لہجے میں کہتے اس نے تیزی سے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا، جو اب ہلکی سی آنکھ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی ادا پڑھنا چاہتے ہوئے بھی ہنسا تھا اور سر جھٹک کر دروازے سے ہوتی دستک پر دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ عجیب! محمل قریشی اس عجیب انسان کو سوچتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ واقعی سب مردوں سے الگ تھا، اسی لیے تو وہ عجیب تھا۔